کسی نے رینسم نہیں بھی دیا, نہ دینے کی پوزیشن میں تھا, تو ان سب کو بھی آزاد کر دیا گیا تھا. تو دس از اگین ویری امپورٹنٹ ٹیچنگ اینڈ گائیڈ لائنس آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ریگارڈنگ وار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. I hope all of you must be fine and you must have watched previous videos related to question number 4 and 5. And now in this video we are going to discuss one important question related to jihad, and it was asked in summer 14. The question is, write an account of the Holy Prophet's teachings about warfare and under what circumstances is jihad to be compulsory. Okay, so you can see this question has two parts. In first part we are going to discuss Holy Prophet's teachings about jihad, and in second part we will be discussing, and you are required to write some circumstances in which jihad becomes compulsory. Okay, so this is the most important part of attempting the question. First of all, you need to understand the question, what is being asked, what is in fact what you need to address. ٹھیک, تو کوشچن کو اگر آپ صحیح سے نہیں سمجھیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی یو ول ناٹ بی ان اے پوزیشن ٹو رائٹ پراپر آنسر. اوکے, سو لیٹس موو. First of all, for this answer you need to write brief introduction about the concept and types of jihad, about the obligation of jihad. Give one paragraph, the paragraph of almost 6 to 8 lines, in which you should mention in fact some important aspects related to jihad, اور فوکس کریں گے آپ اس چیز کو کہ جہاد ہے کیا بیسیکلی. ٹھیک, اینڈ دین what you are supposed to do, you need to now mention, definitely یہاں پہ میں نے آپ کو کچھ ہیڈنگس کے ساتھ یہ چیزیں مینشن کی ہیں, بٹ you don't need to write headings, کیونکہ آپ کے او لیول ایگزامز میں ہیڈنگس ریکوائرڈ نہیں ہوتی, آپ نے کنٹینیوس پروس میں پیراگراف فارم میں آنسر لکھنے ہوتے ہیں. So just for your convenience اینڈ فار یور بیٹر انڈرسٹینڈنگ کچھ ہیڈنگس یہاں پہ آپ کے پاس ہیں. تو پہلا کام, ہولی پروفٹس کی ٹیچنگس کیا ہیں؟ ڈو ناٹ ہارم دی انوسینٹس. تو یہ آپ کے پاس حدیث ہے. تو ایسے کوئسچنز میں جتنا آپ ریلیونٹ کوٹیشنز کوٹ کریں گے اور ایگزیکٹ ٹرانسلیشن لکھیں گے تو اتنے ہی آپ زیادہ مارکس گین کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. تو یہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں ہولی پروفٹ نے فرمایا کہ ڈو ناٹ ہارم دی انوسینٹس. ٹھیک, اینڈ دی ہولی پروفٹ ہی سیٹ فار جہاد ان دی نیم آف اللہ and for the sake of Allah, do not lay hands on the old and on children and babies, do not steal anything from the booty and all these things. ٹھیک, تو یہ ایک امپورٹنٹ حدیث ہے, اس کو آپ یاد کر لیجئے اور اس طرح کے کوئسچن اگر آئیں تو آپ نے وہاں پہ کوٹ کرنی ہوگی. سیکنڈلی پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ آلویز ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آلویز پریفرڈ پیس. تو اس پوائنٹ کو آپ ہائی لائٹ کریں گے کہ ہولی پروفٹ کی ٹیچنگ ہمیں کیا بتاتی ہیں. فار ایگزامپل اس حدیث میں ہے کہ حضرت علی کو ہولی پروفٹ نے خیبر میں کیا انسٹرکشن دی کہ پروسیڈ اینڈ ڈو ناٹ ہری وین یو انٹر دیئر ٹیریٹری, call them to embrace Islam and inform them to Allah's rights which they should observe. For by Allah, even if a single man is led on the right path of Islam, so then that will be better for you than the nice red camels. ٹھیک ہے, تو یہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیچنگز ہیں اس چیز کو آپ ہائی لائٹ کریں گے پراپرلی. اور ظاہر ہے کہ بھی میں آپ کو کوٹیشنز دے رہا ہوں, کوٹیشن کے ساتھ ساتھ آپ اپنے کامنٹس یا اس کی ڈسکرپشن بھی ساتھ دیتے جائیں گے. سم ٹائمز اسٹوڈنٹس what mistake they make, they do give quotations but without their description and without commenting on them. تو اس کے اوپر کامنٹس بھی کرتے جائیں گے آپ, ایک ایک پیراگراف میں یہ ساری حدیث کوٹ بھی کرتے جائیں گے اور کامنٹس بھی کرتے جائیں گے. اس طرح آپ اپنا آنسر بہتر طریقے سے ڈیولپ کرتے جائیں گے. ٹھیک, then you need to mention Holy Prophet's teachings, one more teaching in another paragraph, the way he communicated to us about the treatment of the captives. تو captives سے related Holy Prophet نے کیا فرمایا کہ we need to treat the captives kindly. And this hadith reported by
حضرت مصعب بن عمیر کہ I was among the prisoner of war on the day of the battle of Badr. The messenger of Allah said, I enjoin you to treat the captives well. اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان کو بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا گیا. رینسم بھی اگر رکھا گیا تو بہت معمولی تھا, اور اگر کسی نے رینسم نہیں بھی دیا, نہ دینے کی پوزیشن میں تھا, تو ان سب کو بھی آزاد کر دیا گیا تھا. تو دس از اگین ویری امپورٹنٹ ٹیچنگ اینڈ گائیڈ لائنس آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ریگارڈنگ وار. تو اس کے بعد سنسیئرٹی از یٹ اندر امپورٹنٹ تھنگ کہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے یہ جو حدیث ہے یہ پوری اگر آپ کوٹ نہیں کر سکتے تو اس کا کچھ پارٹ آپ کوٹ کر دیں, کہ اس کو بھی آپ مینشن کر سکتے ہیں کہ ہولی پروفٹ نے فرمایا ہے کہ وار اپنے لیے نہیں کریں, آپ اپنی کسی ٹیریٹری پہ کنٹرول کرنے کے لیے نہیں کریں, بلکہ سنسیئرٹی کے ساتھ صرف اللہ کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے فار دی سیک آف اللہ آلمائٹی آپ یہ کام کریں. تو پھر آپ ظاہر ہے کہ بلڈ شیڈنگ منیمم جو ہے نا آپ کریں گے, اور آپ پوری کوشش کریں گے کہ پیس کو مینٹین رکھیں. کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ مجھے ان تمام چیزوں کا حساب دینا ہے, اور اینڈ آئی ول ہیو ٹو فیس سیریس اکاؤنٹیبلٹی. So Holy Prophet mentioned that one man fights for the sake of spoils of war and second fight for fame and glory. اس طرح مینشن کرتے ہوئے Holy Prophet نے فرمایا کہ جو صرف اللہ کے لیے اور اسلام کے پرچم کی سربلندی کے لیے واقعی ضرورت ہو تو وہاں فائٹ کرتا ہے, تو اسی کو ہم جہاد کریں گے, ایکسیپٹ کریں گے. اور یہ چیزیں ہوں گی بھی اسٹیٹ کی پروویژن کے ساتھ, اسٹیٹ انڈر دی اسٹیٹ ہوں گی. اگر اسٹیٹ کی اجازت کے بغیر کوئی خود سے جہاد کا علم بلند کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ جہاد کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا, وہ ایک طرح کی ٹیررزم کی ایکٹیویٹی ہوگی. ٹھیک ہے, so this difference must be mentioned by you while writing the answer of this question کہ جہاد اس طرح سے نہیں ہو سکتا. اور پروفٹ نے جتنا بھی جہاد کیا تو وہ اسٹیٹ کے آپ سربراہ تھے اور ان کی سربراہی میں ہوا. حضرت عمر کے دور میں بھی اسٹیٹ کی سربراہی میں ہوا. ٹھیک ہے, تو الگ سے اگر کوئی بھی اس طرح سے کرنے کی کوشش کرے گا, اگر اسٹیٹ اگرچہ نہ بھی کر رہی ہو تو اس کو ہم پریشرائز کریں گے اگر واقعی ضرورت ہو. اگر پھر بھی اسٹیٹ نہیں کرے تو ہم رسپانسبل نہیں ہوں گے, لیکن ہم خود سے کوئی جہاد نہیں کر سکتے. ہمارے لیے جہاد اتنا ہے کہ ہم لوگوں کو زبان سے تعلیم دے دیں اگر ہم کچھ غلط چیزیں دیکھیں, جس طرح علی پروفٹ نے فرمایا من رآہ منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ. تو ہاتھ سے جہاد کرنا یا برائی کو روکنا یہ گورنمنٹ کا کام ہے, یہ اسٹیٹ کا کام ہے. ہمارا کام کیا ہے کہ ہم نے زبان سے لوگوں کو روکنا ہے. اگر وہ نہیں رکتے تو ہم اپنا فرض ہم نے ادا کر دیا. آن دی ڈے آف ججمنٹ وی ول ناٹ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار اٹ. اچھا, اینڈ دین یو نیڈ ٹو مینشن سم امپورٹنٹ سرکمسٹانسز. اچھا, یہ یہاں تک کی بات ہو گئی ٹیچنگز ہم نے, تو ٹیچنگز میں آپ یہ سارے کے سارے پوائنٹس ہائی لائٹ کر دیں گے. ناؤ یو نیڈ ٹو رائٹ اباؤٹ سیکنڈ پارٹ آف دی کویسچن. اس کو ایڈریس کریں گے اور مختلف سرکمسٹانسز کو آپ مینشن کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. تو کون کون سے سرکمسٹانسز ہو سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل it becomes obligatory when Muslims believe their property, their life etc. they are threatened and they are at risk. ٹھیک, تو یہ ایک امپورٹنٹ سرکمسٹانسز ہے. ٹھیک ہے, کہ اگر ایسی سچویشن ہو کہ مسلمانوں کو جان مال اور اپنی جو بلیف ہیں اور اپنے جو بیسک جو ان کی عبادات ہیں وہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہو, تو پھر ڈیفینیٹلی ان کو ریزسٹ کرنا چاہیے. اور ریزسٹ ڈیفینیٹلی جب وہ کریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی ایک طرح کی وہ جہاد ہوگا ان کے لیے. ٹھیک. Similarly, it also becomes compulsory when fellow Muslim brothers are in serious danger and are being oppressed by the enemies. ہم تو یہاں پہ محفوظ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ہمارے ساتھ ہی آگے کوئی 10 کلومیٹر پہ 50 کلومیٹر پہ 100 کلومیٹر پہ کچھ لوگ ہیں جن کو بہت زیادہ تھریٹن کیا جا رہا ہے, ان کے اوپر بہت زیادہ ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے, and nobody is there to care for them. اور اگر ہمیں اللہ نے اتنی استطاعت دی ہے اور اگر ہم ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, ٹھیک, تو پھر ہمیں کچھ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور ہمیں ان کی سپورٹ کرنی چاہیے. ان کو ہم بالکل دوسرے جو ظالم لوگوں ان کے ہاتھوں ٹارچر ہونے پر جو ہے نا ہم مطلب اگر ہم خاموش بیٹھے رہیں گے اگرچہ ہم کچھ کر سکتے ہیں. if we are also not in a position to do something, so that is something else. But if we are in a position to do something for them and still we don't do, so then we have to face accountability on the day of judgment. اور پھر شاید ہم ظاہر ہے کہ اس کا جواب قیامت کے دن نہیں دے پائیں گے. So this is one more important circumstance کب ہمارے پر جہاد فرض ہو جاتا ہے. اس حوالے سے امپورٹنٹ آیات بھی ہیں تو وہ آپ مینشن کر سکتے ہیں کہ permitted are those
who are fought against because they have been oppressed. تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا سورہ نمبر 22 میں آیت نمبر 39 میں کہ اگر آپ کے اوپر کوئی ظلم کیا جاتا ہے تو اب آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس ظلم کا جواب دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر وہ جواب نہیں دے سکتے تو آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ جمع ہو کر اس کا جواب دیں اور اس ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں, ڈٹ جائیں. اسی طرح سے ہمارے پاس ایک اور بھی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمبر 4 آیت نمبر 75 میں فرمایا, اینڈ واٹ ریزن ہیو یو ناٹ ٹو فائٹ ان دی وے آف اللہ اینڈ فار دی oppressed among men and women and children. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کرز کر رہا ہے اور ان لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا ہے کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ آپ کے پاس ہی قریبی آپ کے اتنے ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور آپ خاموش بیٹھے ہوئے. تو یہ بیسیکلی ہماری رسپانسبلٹی ہے, یہ ان آیات سے بات پتہ چل رہی ہے. تو یہ سرکمسٹانسز آپ ہائی لائٹ کریں گے. یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے دیکھا آپ نے کہ بیٹل آف موتا ہوئی تو اس میں ایک مسلمان شہید کر دیا گیا. ٹھیک, تو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری جنگ جو تھی وہ ان لوگوں کے خلاف لڑی. اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کی جو الائز تھے بنو خزاع, تو ان کے اوپر جب ٹارچر ہوا تو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمس باقاعدہ جنگ کرنے کے لیے گئے اور کانکویسٹ آف مکہ پھر جو ہے نا ہمارے سامنے آیا. تو وہ کس وجہ سے ہوا, ان کے الائز کے اوپر ٹارچر کیا گیا, ان کو قتل کیا گیا. تو اس طرح کی سچویشنز ہمیں نظر آتی ہیں کہ جہاں بھی مسلمانوں نے یہ چیز محسوس کی اور دیکھی کہ آس پاس ان کے الائز یا ان کے اپنے لوگوں کے اوپر ٹارچر کیا جا رہا ہے, ان کے ساتھ کوئی بدعہدی کی جا رہی ہے, ان کو تنگ کیا جا رہا ہے, تو آس پاس کے جو اسٹرانگ مسلمس تھے انہوں نے دین دے کنسیڈر اٹ کال فار جہاد اینڈ دے وینٹ اینڈ دین دے فاٹ. ٹھیک, تو then you can mention it also becomes compulsory when there are serious threats from the enemies like خیبر, حنین اور تبوک ایکسپیڈیشن میں, کہ مسلمس کو سیریس تھریٹس تھی. تبوک میں رومنس کی طرف سے تھی اور وہ کسی بھی وقت اٹیک کر سکتے تھے. خیبر میں جیوز پریپریشن کر رہے تھے. حنین میں جو بنو حویزن اور ثقیف تھے وہ اٹیک کرنے کے لیے بالکل تیار تھے. تو جب آپ کو بالکل سیریس تھریٹس ہوں تو آپ نے ویٹ نہیں کرنا کہ اینیمیز آئیں اور پھر آپ ان ڈیفینڈ کریں. اگر آپ شیور ہیں تو پھر ایسی صورت میں آپ پریمپٹیو میجر لیتے ہوئے آپ دشمن کے اوپر اچانک سرپرائز اٹیک کر سکتے ہیں, جیسا کہ ان 3 بیٹلز میں ہوا. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ سرکمسٹانسز ہے, لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ واقعی شیور ہوں کہ یہ اینیمیز آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. ٹھیک, تو صرف انوتھینٹک نیوز پر اگر ایسا کریں گے تو پھر دین دیٹ از رانگ. اچھا, when again one more circumstances when Muslim state is attacked it becomes compulsory upon the believers to defend themselves and their state from the invaders as defended by the believers in battle of Badr, Uhud trench. ان تینوں بیٹلز میں آپ نے دیکھا کہ اسٹیٹ مدینہ کی جو ریاست تھی اس کے اوپر نان بلیورز کی طرف سے اٹیک ہوا تو مسلمانوں نے اس کو ڈیفینڈ کیا اور بہت اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کیا. تو جب بھی کبھی آپ کی کنٹری کے اوپر اٹیک ہو, اسٹیٹ کے اوپر اٹیک ہو, تو سب سے پہلے ظاہر ہے کہ سولجرز کے لیے رسپانسبلٹی ہے. لیکن اگر سولجرز فرنٹ لائن پر اگر وہ اینیمیز کو روک نہیں سکیں تو پھر آہستہ آہستہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اوپر بھی جہاد فرض ہو جاتا ہے. اینڈ اٹ بیکمس آبلیگیٹری فار دیم اپون دیم ٹو ناؤ فائٹ اینڈ پلے دیئر رول. جتنا بھی ہو, جس طریقے سے بھی اپنا رول پلے کر سکتے ہیں ان کو کرنا چاہیے اسٹیٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. ٹھیک, so this is all about this question, part A question, اور اس طرح سے آپ اس کا آنسر پورا ڈیولپ کریں گے اور آخر میں چھوٹا سا آپ کنکلوژن لکھیں گے. ٹھیک, so now let's move to its part B. Part B میں آپ سے کہا گیا the Prophet's teachings about jihad are not relevant today. Do you agree? Give reasons for your answer. ٹھیک, so definitely آپ کا اسٹانس یہاں پہ یہی ہونا چاہیے کہ no, I disagree and I think that the Holy Prophet's teachings about jihad are still, they are absolutely relevant. ٹھیک, اور اس میں اب کچھ آپ پوائنٹس ڈیولپ کریں گے کہ کیسے ریلیونٹ ہے, آپ ہی کس طرح سے سوچتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم he instructed that the civilians and innocent should never be killed and it is always relevant. ٹھیک ہے, تو ابھی بھی وہ ریلیونٹ ہیں کہ سویلینس کو اور باقی جتنے بھی انوسینٹ ہیں ان کو کچھ نہیں کرنا چاہیے, ان کو ہارم نہیں کرنا چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی دیز انسٹرکشنز آر ناٹ فالوڈ ان ٹوڈیز وار. لیکن آپ یہی کہیں گے کہ دے آر ریلیونٹ اور اس کو فالو کرنا چاہیے. جہاں پہ بھی یہ فالو نہیں کیا جائے گا تو یہ کروئلٹی شمار ہوگی, یہ ظلم ہوگا اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور مسلمس کو خاص طور پر اس کو ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے.
Then you can mention that he instructed that the property, gardens and religious places of enemies, hospitals etc. they should not be destroyed. تو آج بھی یہ ریلیونٹ ہے, ٹھیک ہے. تو آج بھی اسی طرح سے کرنا چاہیے, اور دشمن کی باقی جو چیزیں ہیں, جو پراپرٹی ہے, جو ہاسپٹلز ہیں اور ایسی جگہیں ہیں, اسکولز ہیں جن کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو ان چیزوں کو ڈسٹرائے نہیں کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی جہاں ایسا ہوتا ہے تو آپ یہ مینشن کریں گے کہ یہ غلط ہوتا ہے, اور ہولی پروفٹ کی انسٹرکشنز کو اگر ہم فالو کریں تو ظاہر ہے کہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا, اور اس کو ہمیں ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے. اگر اس کے علاوہ ادروائز آپ جو کریں گے تو ڈیفینیٹلی اٹ وڈ بی رانگ. He commanded his followers to consider war as a last option. تو آج بھی یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ حضرت علی کو جس طرح سے ہولی پروفٹ نے انسٹرکشن دی کہ پیس کی طرف جانا, پیس کی طرف, اور اگر آپ کو بلڈ شیڈنگ کو آپ اوائڈ کر سکیں تو مطلب بہت زیادہ کیمل جو اس وقت بہت ایک بڑی پراپرٹی سمجھی جاتی تھی, تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ کچھ لوگ کلمہ پڑھ لیں یا پھر ہمیں جنگ کی نوبت نہ آئے. تو آج کل یہ چیز بھی اتنی نہیں ہو رہی ہوتی, اور بہت جلدی جو ہے نا, جو بہت سے کنٹریز ایسے ہیں خاص طور پہ بڑے کنٹریز امریکہ وغیرہ کے, وہ جنگ کی طرف چلے جاتے ہیں. تو وار شوڈ آلویز بی کنسیڈرڈ لاسٹ آپشن. تو یہ بھی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز ہیں, اور اسٹل دے آر ریلیونٹ, اور اس کو فوکس کرنا چاہیے. اسی طرح آپ مینشن کر سکتے ہیں یہ کمانڈڈ ہز فالوورز ٹو ٹریٹ دی کیپٹیوز کائنڈلی اینڈ ڈو ناٹ ہیوملیٹ اینڈ ٹارچر دیم. انفارچونیٹلی آج کل کیپٹیوز کو بہت زیادہ بعض صورتوں میں سمجھ لیں کہ مس ٹریٹ کیا جاتا ہے, بلکہ ان کو بہت شدید قسم کا ٹارچر کر کے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. تو ہولی پروفٹس کی جو ٹیچنگس ہیں آج بھی یہ ویلڈ ہیں, ریلیونٹ ہیں, اور ان کو فالو کرنا چاہیے, اور کیا جا سکتا ہے. جہاں اس کو فالو نہیں کیا جاتا تو ڈیفینیٹلی آپ مینشن کریں گے کہ یہ غلط ہے. پھر ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز کہ he asked his followers to avoid mutilating enemies' bodies and should not insult the dead bodies of the enemies. آج کل یہ بھی بہت زیادہ مطلب چیز ہوتی ہے کہ دوسرے اپنے دشمنوں کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے فار ایگزامپل ان کو آگ سے جلا دیا جائے, ان کے اوپر کتے چھوڑ دیے جائیں, جیسے کہ امریکہ نے کیا افغانستان میں جب وار ہوئی, اور ابھی سیریا میں ہوئی, تو وہاں پر کیپٹیوز کو اور جو اینیمیز ہیں ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا, ان کی باڈیز کو جلا دیا گیا, ان کو میوٹیلیٹ کیا گیا. سو دس از اگینسٹ ہیومینٹی, ٹھیک ہے. تو دس ٹیچنگز آر آلسو ریلیونٹ, اور کسی مسلمان نے کسی بیٹل میں کسی نان بلیورز کی باڈی کو میوٹیلیٹ نہیں کیا. آج بھی مسلمس اس بات کا خیال کرتے ہیں, تو نان مسلمس کو بھی اور باقی سب کو بھی ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. So in short, then you can write brief conclusion that all the teachings of the Holy Prophet, they are still relevant today and they need to be followed for the betterment of humanity and peace. ٹھیک. So this is how students you can write the answer for this question. I hope کہ آپ کو یہ تمام ویڈیوز پسند آئی ہوگی اور آپ نے کافی اچھے طریقے سے ان کو دیکھا ہوگا اور سمجھا ہوگا. تو الحمدللہ by the grace of Allah Almighty we have successfully completed our examination Cambridge exam preparation series, and this was last video of our this series. And in this series almost in more than 25 videos we have covered in detail paper 1 and paper 2. So if you are new to my channel, so I would request you to please watch all the videos, and this is how inshallah you will be in a position to secure best grade A star in your Cambridge exam. ٹھیک. تو یہ سیریز تو ہماری یہاں ختم ہو رہی ہے, لیکن انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایگزام سے ریلیٹڈ جو ڈفرینٹ ٹپس ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں گی. ساتھ ہی کچھ امپورٹنٹ گیسٹ پیپرز اور کوئسچنز جو ایگزام سے ریلیٹڈ ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گا. اس کے علاوہ کچھ جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں, جو ڈیفیکلٹ ٹاپکس ہیں اور ساتھ ہی امپورٹنٹ بھی ہیں, تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی. تو آپ ساتھ رہیے, اور چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیجئے. تو وش یو بیسٹ آف لک. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.